بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والعاقبة لأهل التقوى واليقين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. Respected Mu'mineen and Mu'minat, tonight we are going to end the topic of immigration form of Jannat. Front page today will be finished and the back page later on. 16 blocks we discussed yesterday and day before yesterday, and today we are going to fill 16 blocks, total 32 blocks. Prophet said, I went to the 5th door of Jannah and I saw written over there, after La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Aliyun Waliyullah Akhu Rasulullah, I saw it was written, Man Arada, 4 advices. Number 1, on 5th gate of Jannah, Man arada an la yughalla fala yughilla. Whoever likes to not be insulted should not insult anyone. If you don't insult anyone, you will have respect in entire life. Sure. Second sentence, Man arada an la yudlama fala yadlum. Whoever doesn't want to be oppressed should not oppress someone. Third sentence, Man arada an la yushtama fala yashtum. Whoever doesn't want somebody calls him or her by nickname or curse upon someone should not call other people by nicknames and should not curse other people. If you don't curse other people, the people will not curse upon you unless they deserve it. If you want to curse on Shaitan, it is even sawab. Yazid, it is even sawab. Fourth sentence, Man arada an yatamassaka biqawli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah falyatamassak biqawli Aliyin Waliyullah. Whoever wants La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah should hold tightly the kalima of Aliyun Waliyullah. Aliyun Waliullah will make sure that you will have Tawheed and Risalah. This is gate number 5. 4 advices, 4 blocks. Let us go to gate number 6. Prophet says, it was written on gate number 6, Man ahabba an yakuna qabruhu wasi'an fasihan falyatil masajid. Whoever wants his or her grave should change its status and become paradise. Jannat, the qabr is not grave, but it is paradise. It is heaven. It is Jannat. You want or not? Whoever wants that, فَلْيَأْتِ الْمَسَاجِدِ,
he or she should come to mosques. If you come to mosque, Allah will change the status of your grave and will make the grave as Jannat itself. So other people will go to Jannat, and those who are coming into mosques, Jannat will come to them. فَلْيَأْتِ الْمَسَاجِدِ. Let me here quote one hadith of Imam Ali Salamullahi alayhi. Imam says, Al-julusu fil masjidi khairum min al-julusi fil jannah. Imam says, sitting in mosque is better than sitting in Jannah. See, if you sit in mosque, is better, will have more grade than sitting into Jannah. Narrator says, I asked Imam, how come sitting in mosque is better than sitting in Jannah? Imam said, لأن الجلوس في الجنة للنفس والجلوس في المسجد لله. Because you will sit in Jannat for yourself, but you are sitting in masjid for Allah subhanahu wa ta'ala. How much is difference between you and Allah? That much is different between sitting in masjid and sitting in Jannah. I have read riwayat who will come first into mosque and will leave in the end from masjid, will enter first in the gate of Jannat. The other people will wait, and this person will enter into Jannat, number one, who will come to masjid first and leave masjid in the end. This is advice number 1 of gate number 6. Man ahabba an la yudlama lahduhu falyunawwiril masajid. Whoever wants that his or her grave should have light, no more darkness in the grave, what he or she should do, should lighten the house of God, turn the lights on, provide the lights, pay the electricity bill of the masjid, take care of the lights of the masjid. Allah will take care of your grave and will lighten your grave. This is advice number 2. Man ahabba an la ya'kulahu ad-didan tahta al-ars falyaknusil masajid. Third advice on gate number 6. Whoever wants that his body is not going to be eaten after death by insects in the grave, what he should do, she should do, clean the mosque. If you clean my house, Allah says, I will clean your grave. You don't take care of your status. I am a millionaire, I am old guy, I am this and that. Do not count your status. And Allah says, clean my mosque. I will not count my status, and I will clean your grave. You understand? The last, 4th. Man ahabba yakuna badanuhu tariyan tahta al-ars falyashtar bastal masajid. Who wants his or her body should keep fresh in the grave. No more smell, no more damage to body. You believe in this or not? That your body, our body can remain same up to the day of judgment. There is a book written, it has been translated in Urdu as well, from Karachi. Book is in Persian.
and translation is by a guy who is in Karachi. 350 dead bodies were mentioned in this, deceased were mentioned in this book, whose graves were opened by accident, by some reason, and their bodies were quite fresh. After centuries even, bodies were fresh. If you want your body is fresh, Allah says, purchase the carpet and put in mosque. You make my mosque red carpet, I will make your grave red carpet. This is the agreement of Allah subhanahu wa ta'ala. Our people sometimes they are afraid of masajid. I don't know why. They run away. They don't want to sit in masjid. Have a comfort sitting in the masjid and doing ibadat. Prophet says, I went to the 7th gate of Jannah in the night of Mi'raj, and I saw, after Kalimatul Tayyibah, it was written, Bayadul Qalbi fi arba'i khisal. If you want light of your hearts, if you want clean hearts, no more animosity, no more power of revenge, no more mixing with hypocrisy, etc. If you want clean heart, you adopt 4 characteristics, 4 habits in your life. Number 1, Iyadatul Mareed. If someone is sick, go and visit him or her. Allah will make sure that you will not have that disease. This is the number 1 reward will be given to you. And heart will be soft. Open heart. Not open heart surgery, open heart. Clean heart. No mixing of any vice, any spiritual disease will not enter into the heart if you go and visit the sick person. This is sunnah of Prophet, and it is highly recommended to go and visit. Number 2, go and visit the cemetery. Wattiba'ul janazah. Offer the burial prayer. The burial prayer. The first reward will be given to those praying people who will offer the burial prayer. All of them, without any exception, their sins will be forgiven before the burial of that dead body. All the sins are forgiven. Number 3, wa'ada'ul qarz. If somebody needs a loan, give him or her loan, and if you took loan from someone, please return it. According to Karachi's term, when I was there during the month of Ramadan, I asked one of my friends, I need 10,000 rupees. Can you give me? He said, Maulana, I will tell you tomorrow. I was shocked. 10,000 rupees is nothing. For this man who is billionaire, what is 10,000 rupees? For myself is a big deal. For him, tomorrow he came and he gave me 10,000. He said, because whenever somebody asks me Qarzul Hasna, I believe Qarzul Hasna. Hasna, to stuck, to get stuck. To get stuck. Yeah. It's Karachi's term. Then he said, Maulana, this is 10,000. This is not Qarzul Hasna. You take it. I don't want to return. So this is bad. It's bad habit. Islam is religion of dignity. Islam, you will be counted as a good Muslim if your behavior is good in giving and taking. If you are taking money from people and you are not giving them back, you are worse Muslim. Muslims should not do that. Ada'ul
qarz. Your heart will be soft, clean. If you pay loan. In USA, when I entered in 1990, there was a discussion whether this government is not Islamic government. If we take some loan from the banks, is it okay, Maulana? We don't return them because they are Jews, they are Christians. See how nice mujtahideen we do have in our community. Maulana, they are Jews, they are Christians. I asked them, my brother, my sister, tell me, whose trust, whose amanat was carrying profit while migration from Makkah to Medina? Muslims or non-Muslims, non-believers? He asked Imam Ali to return the trust, the amanat of disbelievers. This is Islam. Why you are digging well for your entire community? To follow your egotism. Amanat is amanat, you have to return. Whether that is from bank or personal, Muslim or non-Muslim. This is Ada'ul Qarz. Number 4, Washira'u Akfanil Mauta. If you want clean heart, what you do, go ahead, purchase some kafan for deceased, for dead bodies. And when somebody dies, provide to his or her family. Allah will clean your heart. The last gate, Prophet said, I went there and I found over there shortcut. Our community loves shortcut. Yes. One of my brothers said, Maulana, if we the Shias of Ali are supposed to offer the prayer, what is the difference between us and others? We were assuming that Ali will take us into Jannah without any amal. Yes, La ilaha illallah. Shortcut. Let us have shortcut today. من أراد أن يدخل من هذه الأبواب الثمانية فليتمسك بأربع خصال. If somebody wants to enter into one of 8 gates of Jannah without any break and obstacle, she should adopt 4 characteristics, 4 habits. الصدقة والسخاء وحسن الخلق وكف الأذى. Should give charity in the way of Allah. Should be generous in entire life. Should have good morality, ethical values, sweet accent, smiling face. And do not bother anyone in your life. If you want to enter from each and every gate of Jannah, do not tease anyone. Do not bother anyone. Harmless. You know, armless. Become armless and become harmless. This is Islam. If you have these 4 habits, you will enter into Jannah from any gate if you want. May Allah give me and you capability at least to follow these instructions and adopt these 32 habits and characteristics which will make sure that we go into Jannah. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ. Embrace generosity by reciting aloud Salat. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. وَبِهِ نَسْتَعِينُ وَهُوَ خَيْرُ مُعِينٍ. قال الحق سبحانه وتعالى ونفس وما سواها. برادران و خواهران ایمان، زینبیہ اسلامک سوسائٹی مونوما
شہر کا نام پامونا کیلیفورنیا میں آج کی ہماری جو گفتگو ہو رہی ہے 30 منٹ کے لیے تقریباً اس کا عنوان ہے تزکیہ نفس. انشاءاللہ بعد میں وہ ٹاپک بھی آئیں گے، مگر آج اور کل سے مراد یعنی جو ہمارا ورکنگ ڈے ہوگا تھرسڈے کو، کیونکہ جناب خدیجہ الکبریٰ کی مجلس ہو جائے گی سلام اللہ علیہا، تو اس کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے فرائیڈے کو پھر اس کو ہم کنٹینیو کریں. آج آدھے گھنٹے کی گفتگو تہذیب النفس پہ. پہلے تو نام سن لیجئے کہ اس کے نام کتنے. تہذیب النفس، نفس کو پیوریفائی کرنا. تزکیۃ النفس، نفس کو پاک کرنا. اخلاقیات، تہذیب الاخلاق، مورالٹی کو، ایٹیٹیوڈ کو، بیہیویئر کو، ایتھیکل ویلیوز کو ڈیمانڈ کے مطابق رکھنا. یہ سب نام ہیں اسی فیکلٹی کے، اسی سائنس کے، اسی علم کے، جس کو علم الاخلاق بھی کہتے ہیں، تہذیب اخلاق بھی اسی کو کہتے ہیں، اخلاقیات بھی اسی کو کہتے ہیں، تہذیب النفس بھی یہی ہے، تزکیۃ النفس بھی یہی ہے. ایک چیز اور آج پہلے دن سماعت فرما لیجیے کہ تزکیہ نفس کتنا ضروری ہے. تزکیہ نفس کتنا امپورٹنٹ ہے. تزکیہ نفس کی ضرورت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید کی 2/3 آیات تزکیہ نفس کے لیے نازل ہوئی. 2/3 آف قرآن تزکیۃ النفس کے لیے آیا ہے. 1/3 آف قرآن میں ہسٹری ہے، 1/3 آف قرآن میں احکام ہے، 1/3 آف قرآن میں فضائل و مناقب ہے، 1/3 آف قرآن میں دنیا کے مسائل ہیں، 2/3 آف قرآن میں صرف تہذیب نفس، صرف تزکیہ نفس. تو یہ عنوان کتنا امپورٹنٹ ہوگا جس کے لیے 2/3 قرآن نازل ہوا. جب حضور پاک کی احادیث کو دیکھا گیا تو 2/3 احادیث تزکیۃ النفس کے لیے وارد ہوئی. 2/3 حدیثیں تزکیۃ النفس کے لیے. ائمہ کے ارشادات اور پرافٹس کے لائف سٹائل کو جب دیکھا گیا تو پتہ چلا کہ ہر نبی اور امام کی زندگی کا 2/3 حصہ تہذیب النفس اور تزکیہ نفس کے لیے وقف ہوا، ڈیووٹ ہوا. آپ اگر قرآن میں دیکھتے ہیں وَيُزَكِّيهِمْ یا يُزَكِّيكُمْ، اس کا مطلب یہی ہے کہ میرا جو نبی ہے تمہارے نفسوں کو پاک کرنے آیا ہے. ان امیین کے نفسوں کو میرا نبی پاک کرنے آیا ہے. نبی کا ہدف یہ ہوتا ہے یتلو علیہم آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور تعلیم کتاب و حکمت دیتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ اور تزکیہ نفس کرتا ہے. نبی کی زندگی کا ہدف تزکیہ نفس. تیسرا پوائنٹ تزکیہ نفس کا یہ سمجھ لیجئے کہ ہمارے ہاں عموماً لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کیا ضرورت ہے تزکیہ نفس کی. آخر ہم کیا مہذب معاشرے میں زندگی نہیں گزار رہے؟ ہم اتنے ویل ایجوکیٹڈ، ویل مینرڈ ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے تزکیہ نفس کی؟ ہماری ظاہر ہے کہ آپ دیکھیں دنیا ہم سے تہذیب سیکھے. آپ ہمیں نفس کا پاک کرنا سکھانا چاہتے ہیں تو اس کی وجہ سن لیجیے. وجہ یہ ہے کہ انسان کے وجود کے اندر 4 طاقتیں آپس میں لڑ رہی ہیں. ہر انسان کے وجود میں معصومین کو اس سے نکال دیجیے گا، اس لیے کہ وہ ذوات مقدسہ
ہماری جو نیچرل نیڈ ہے ان سے بالاتر ہے. کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہر انسان خواہ وہ مجتہد ہو یا مقلد، عالم ہو یا جاہل، عامل ہو یا بے عمل، آقا ہو یا غلام، مرد ہو یا عورت، ہسبینڈ ہو یا وائف، باپ ہو یا بیٹا، ماں ہو یا بیٹی، رشتہ دار ہو یا غیر رشتہ دار، جو بھی انسان ہے اس کے اندر 4 طاقتیں لڑ رہی ہے. یہ انسان کا وجود بیٹل فیلڈ ہے 4 طاقتوں کا. نمبر 1 القوت العقلیہ، اس کو کہتے ہیں اینجلسٹک پاور. ایک فرشتہ ہے جو ہمارے وجود میں بیٹھا ہوا ہے. فرشتہ یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، فرشتے جیسی قوت ہے. ویسے تو 2 فرشتے بیٹھے، رقیب اور عتید. یہ جو اچھائیاں لکھ رہا ہے دائیں طرف والا اور جو برائیاں لکھ رہا ہے. ہمارے لوگ اتنے سمجھدار ہیں کہ اگر ایف بی آئی کسی کے پیچھے پڑ جائے، واچ کرے مثال کے طور پر، تو بڑے سے بڑے فاسق و فاجر کو بھی میں نے دیکھا ہے کہ پھر وہ بڑا متقی بن جاتا ہے کہ ایف بی آئی واچ کر رہی ہے. یعنی انسان کو، جو انسان کے ایک ملک کی ایف بی آئی ہے، ایک خاکی سے لوگوں کی ایک فیڈرل بیورو ایجنسی ہے، اس سے تو اتنا ڈر رہے ہیں کہ کوئی ایسی حرکت نہیں کر رہے کہ کیمرے میں نہ آ جائے. ان کے کیمرے میں تو، ان کے کمپیوٹر میں تو وائرس بھی آ سکتا ہے، ان کے یہاں تو بھول چوک بھی ہو سکتی ہے، اور اس کے کیمرے میں صبح شام آئے جا رہے ہیں جس کے نہ فرشتے بھولتے ہیں اور نہ وہ خود بھولتا ہے اور نہ اس کے کمپیوٹر میں کوئی وائرس آتا ہے. وہ رقیب و عتید صبح شام لکھ رہے ہیں، ہر ایکٹیویٹی لکھتے ہیں، ہر ایکشن لکھتے ہیں. تو گویا ایک فرشتے جیسی طاقت، جس کو آپ چاہیں تو کانشیس کہہ لیں، یہ آپ کے اوپر ہے. ضمیر جسے آپ کہتے ہیں، میرا ضمیر گواہی دے رہا ہے. آپ نے دیکھا کچھ لوگ بڑے مردہ ضمیر ہوتے ہیں. ایک ہمارے بھی صاحب تھے ضمیر صاحب، مگر تھے وہ مردہ ضمیر صاحب. ساری عمر انہوں نے بے ضمیری ہی کی، پڑھے نہ لکھے، نام محمد فاضل. ایسے فاضل بڑے دیکھے ہیں جی ہاں. نہیں ایسے خدا نہ خاصہ میں کسی پرسنل ایشوز پہ نہیں جا رہا ہوں. میں تو صرف یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ کا نام یاد ہوگا، میں نے انگلش کی تقریر میں عرض کیا تھا، اگر نام ماں باپ نے اچھا رکھا ہے تو نام کی لاج تو رکھیے نا کم از کم. اب نام ہو سخاوت الحسین اور ہو درجہ اول کا بخیل. امام حسین کی سخاوت کے ساتھ کوئی ربط ہوگا اس بندے کا؟ اس لیے نام کی لاج تو رکھنی چاہیے. اسے آپ کانشیس کہہ لیں، اسے آپ ضمیر کہہ لیں، اسے آپ انسائٹ کہہ لیں. وہ جو آپ انسائٹ کہتے ہیں نا انگریزی والے، INSIGHT، وہ کہہ لیں. آپ کچھ بھی کہیں، یہ ایک فرشتے جیسی طاقت ہے. اسی کو آپ شعور کہہ لیں، اسی کو آپ عقل کہہ لیں، اسی کو آپ وزڈم کہہ لیں، اسی کو آپ الہام کہہ لیں، اسی کو آپ ہدایت کہہ لیں، اسی کو آپ ہادی کہہ لیں، اسی کو آپ امام کے بقول واعظ من نفسہ، اندر کا مبلغ کہہ لیں کہ اندر بھی ایک مبلغ بیٹھا ہے. ایک مدرسۃ الواعظین ہر بندے کے اندر بنا ہوا ہے. ضرورت نہیں کہ نواب ہی بنائے مدرسۃ الواعظین، اندر ایک بیٹھا ہوا ہے. وہ ایک قوت ہے، اس کا نام ہے القوت العقلیہ. یہ اینجلسٹک پاور ہے، فرشتوں جیسی پاور ہے، فرشتوں کی پاور ہے. یہ ہر انسان کے اندر ہے. دوسرے نمبر پر جو اس بیٹل فیلڈ میں طاقت لڑ رہی ہے اس کا نام ہے پاور آف اسکینجر. بچوں کو سمجھانے کے لیے القوت الغضبیہ، درندوں کی سی صفت. یوں سمجھ لیجیے کہ ہر انسان کے وجود میں، سپوز کر لیجیے ایک فرشتہ بیٹھا اور ہر ایک انسان کے وجود میں ایک درندہ بیٹھا. اندر ایک درندہ، ہر انسان کے وجود کے اندر ایک درندہ، وہ بیٹھا ہوا ہے، کاٹنے کو دوڑ رہا ہے. تیسری قوت القوت الشہویہ، اینیملسٹک پاور، جانوروں جیسی، کھانا پینا، تولید نسل، سونا جاگنا. جانور بھی جاگتے سوتے، جانور بھی کھاتے پیتے، جانور بھی
نسل چلاتے. مگر فرق یہ ہے کہ جانور جب کھاتا پیتا ہے تو اسے یہ شعور نہیں ہوتا کہ مالک کا کھا رہا ہے یا دشمن کا کھا رہا ہے. انسان میں اور جانور میں یہی تو مابعد امتیاز ہے کہ وہ جچی تلی غذا کھاتا ہے. آپ جانور کے سامنے غذا رکھ دیں، اس میں زہر ملی ہوئی ہوگی، اگر اس کو بدبو بھی آ رہی ہے وہ چپ کر کے کھا جائے گا، اس لیے کہ اس کے اندر وہ خیر و شر کی تمیز کا شعور ہی نہیں ہے. اس سے اللہ نے اشرف المخلوقات کو نوازا. اس نعمت کا کیا ریوارڈ دے سکتے ہیں آپ جو اللہ کی ذات نے مجھے اور آپ کو دی ہے کہ اشرف المخلوقات بنایا. آپ کو پتا ہے سب سے پہلے انسان نے کس کو بنایا؟ اللہ نے کس کو بنایا؟ سب سے پہلے ذوات محمد و آل محمد پہلے. ان کے نور کو سب سے پہلے بنایا. اول ما خلق اللہ نوری انا وعلی من نور واحد، یہ سب سے پہلے. اس کے بعد اللہ کی ذات نے اس کے بعد اللہ کی ذات نے فرشتے بنائے. فرشتے بعد میں بنے ہیں، فرشتے بعد میں ہیں. جی ہاں، فرشتے بنائے اللہ کی ذات. فرشتوں کے بعد اللہ نے جن بنائے. جنوں کے بعد اللہ نے نسناس بنائے. اگر لفظ نہ سنا ہو تو آج سن لیجیے. نسناس یہ انسان تھا ہم سے پہلے، یہ ہم سے پہلے گزرا ہے. وہ جنوں کے بعد، اور یہ اتنا اسٹرانگ تھا. میں نے ہسٹری پڑھی ہے، اپنی تفسیر میں نے لکھا بھی ہے. ایک کتاب درس قرآن کی میری چھپ گئی ہے، اس میں بھی آ گیا ہے کہ یہ جو انگلی ہے نا، شہادت کی انگلی، اس سے ڈائناسور کو پکڑتے تھے. ایک نسناس، ایک بندہ پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑا ہو جاتا، وہ ڈائناسور کو انگلی سے پکڑتا تھا، اس پہاڑ پہ پھینکتا تھا. ادھر کھڑا ہوا نسناس اپنی انگلی سے پکڑ کے نسناس اس ڈائناسور کو ادھر پھینک دیتا تھا. اس درجہ قوی انسان تھا جس کا نام نسناس تھا. ہماری تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے ان کے سامنے. جی ہاں، ڈائناسور تو جانتے ہیں نا، جو ڈائناسور کو انگلیوں پہ نچاتے ہوں وہ کتنے اسٹرانگ انسان ہوں گے. اس کا نام تھا نسناس. اس کے بعد اللہ نے پیدا کیا ہم کمزور انسان جو نہ گرمی برداشت کر سکتے ہیں نہ سردی برداشت کر. خلق الانسان ضعیف، بیچارہ ضعیف، بہت کمزور ہے انسان. اس کمزور انسان کو اللہ نے پیدا. اللہ کی ذات نے فرشتہ پیدا کیا، خود کو مبارکباد نہ دی. اللہ نے جن پیدا کیا، خود کو مبارکباد نہ دی. اللہ نے نسناس کو پیدا کیا، خود کو مبارکباد کے قابل نہ سمجھا. یہ انسان اتنا عظیم تھا، ادھر انسان پیدا ہوا، ادھر اللہ نے کہا فتبارک اللہ احسن الخالقین. آج میں اللہ مبارکباد کے قابل ہو گیا کہ آج انسان پیدا ہو گیا. دیکھیں انسان کتنا عظیم ہے، پروڈکٹ ہے یہ اللہ کی ذات کا. تو اس وجود انسان کے اندر چوتھی طاقت جو لڑ رہی ہے، برسر پیکار ہے، اس کا نام ہے القوت الشہویہ، سیٹنک پاور، شیطان کی طاقت، جس کا نام ہے نفس امارہ. ملاحظہ کر لیا؟ اب ذرا اس انسان کو دیکھ لیجیے. انسان میں 4 طاقتیں ہیں. نمبر 1 عقل، یہ عقل جو خیر و شر کی تمیز رکھتی ہے. جب کسی نے ہمارے امام سے کہا کہ فلاں صاحب بڑے عابد و زاہد ہیں، امام فرماتے ہیں کیسا عقل ہو، اس کی عقل کیسے ہے؟ اگر عقل ہے تو عبادت کا فائدہ ہے، عقل نہیں تو اس میں اور جانور میں کیا فائدہ، کیا فرق رہ جائے. یہ عقل ہے جو مابہر امتیاز ہے. تو یہ عقل 2 خواہشات ہیں، ایک درندوں جیسی، چیرنے پھاڑنے جیسی. میں ایک جگہ گیا تو میرے ایک دوست نے مجھے بتایا کہ حضور ایک صاحب جو آپ کی مجلس میں بھی آ رہے ہیں بڑی آپ کی خدمت کر رہے ہیں. میں نے کہا بڑی تعجب کی بات ہے کہ ایک ہی خدمت کر رہے ہیں. اصولاً تو ہر ایک کو ہی خدمت کرنی چاہیے. ظاہر ہے کہ جب ہم انہیں روکیں گے گانا نہ سنو، قرآن پڑھو، نماز پڑھو، جھوٹ نہ بولو، غیبت نہ کرو، تہمت نہ لگاؤ، حسد نہ کرو، بڑبڑاؤ نہیں، تکبر نہ کرو، تو وہ تو لڑنے مرنے کو آ جائیں گے. میں نے کہا یہ تو بہت کم ہے اگر ایک بندہ غیبت کر رہا.
ہم تو اس دن جائیں گے جب سارے غیبت کرنا شروع کر دیں، پتہ چل جائے گا کہ صحیح ہم کامیاب ہو گئے۔ اس لیے کہ انسان کے اندر جو درندگی ہے، چیرنے پھاڑنے کی جو خواہش ہے، وہ کبھی غیبت کی شکل میں نکلتی ہے، کبھی حسد کی شکل میں آتی ہے، کبھی تکبر کی شکل میں آتی ہے، کبھی دشمنی کی شکل میں آتی ہے۔ اگر انسان کے اندر درندگی نہ ہوتی تو آدم کا سگا بیٹا اپنے سگے بھائی کو قتل کیسے کرتا؟ برابر کیا؟ تو یہ درندگی کی خواہش، اور ایک جانوروں جیسی خواہش، کھانا پینا، بس اس کے پیچھے دوڑے جا رہے ہیں۔ بابر بے عیش کوش کہ عالم دوبارہ نیز، بابر عیش کر لے، دوبارہ تو آنا ہی نہیں، کھا پی عیش کر، یہی دنیا ہے بس۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ تین قوتیں، اور چوتھی قوت وہ شیطان، نفس امارہ۔ اب ذرا سن لیجیے، یہ اکیڈمک گفتگو ہوگی، گھبرائیے گا نہیں، انشاءاللہ نتائج ملیں گے۔ یہ حوضے کے دروس ہیں جو پڑھے پڑھائے ہیں، برس ہا برس الحمدللہ۔ دیکھیے، نفس کی تین اقسام ہیں۔ نفس کی کل، نفس میں نے تزکیہ نفس، وہ انسائٹ، اس کی کل تین اقسام۔ نمبر ایک، نفس امارہ، یہ شیطان کا پرتو ہے، یہ شیطان کا سایہ ہے، یہ شیطان کی شبیہ ہے، یہ شیطان کا چیلا ہے، یہ اندر کا شیطان۔ ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ مولانا یہ انسلٹ ہو رہی ہے انسان کی، تو میں عرض کروں گا کہ قرآن آخری صورت میں اسے بیان کر رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ یہ خناس صرف جن ہی نہیں ہوتا، انسان بھی بڑے خناس ہوتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا شیطان صرف جن نہیں ہے، زیادہ خطرناک انسان شیطان ہے۔ وہ دوست جو شیطان ہو، وہ رشتہ دار جو شیطان ہو۔ حضور نے فرمایا آخرت میں اکثر وہ لوگ جہنم میں جائیں گے جن کو دوستوں نے بہکا دیا ہوگا، راستے سے ہٹا دیا ہوگا۔ اکثر لوگ دوستوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ ایسی دوستی کا کیا فائدہ کہ انسان کو جہنم میں داخل کر دے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ نیک لوگوں سے دوستی رکھیے۔ تو یہ پہلی قسم ہے جس کا نام ہے نفس امارہ۔ یہ بھی سنتے جائیں، بلکہ پوچھ بھی لیں اگر سمجھ نہ آئے۔ نفس تو ہو گیا وہی نفس اندر، معافی ضمیر انسائٹ، جو بھی آپ کہیں۔ امارہ کہتے ہیں امر سے ہے، امر، امارہ امر دینے والا، آرڈر کرنے والا، کمانڈمنٹ دینے والا، حکم دینے والا۔ اسے نفس امارہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ مسلسل 24 گھنٹے سوتے میں جاگتے میں انسان کو برائی کا حکم دیتا، اس لیے اسے کہتے ہیں نفس امارہ۔ امر ہے، امر، اور قرآن کہتا ہے وما ابرئ نفسی، قصہ یوسف میں 13واں پارہ شروع ہو رہا ہے سورہ یوسف۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی۔ حضرت یوسف کہتے ہیں میں تو اللہ کے، اپنے رب کے رحم کا امیدوار ہوں۔ یہ جو نفس امارہ ہے کوشش تو میرے اوپر بھی حملے کی کر رہا ہے، بچوں گا اس لیے کہ میرا رب مجھ پہ رحم کرے۔ اس نفس امارہ سے تو انبیاء ڈرتے گئے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں ہم بڑے اوور کانفیڈینس میں ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے، ہم بڑے مہذب معاشرے کے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے تہذیب اخلاق کی، ہمیں کیا ضرورت ہے ریفریشر کورسز کی۔ آپ سے میں پوچھتا ہوں، آپ بہت اچھے ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، یہ شاور لینے کی ضرورت کیوں ہے؟ ذرا بتائیے۔ جانور شاور نہیں لیتے؟ آپ نے کسی بھیڑ بکری گائے کو دیکھا ہے برش کرتے ہوئے، ماؤتھ واش کرتے ہوئے؟ ذرا غور تو کریں، ان کے پاس سے بدبو بھی نہیں ہے۔ یہ انسان ایسا بدبودار وجود ہے کہ یہ اگر 2-3 دفعہ ماؤتھ واش نہ کرے تو اس کے پاس سے بدبو آنے لگ جاتی ہے۔
شاور نہ لے تو یہ دوسرا ساتھ بیٹھ نہیں سکتا. ذرا غور کیجیے. بلکہ ایسا ہے کہ آیا ہے تو شاور دو, جا رہا ہے تو پھر شاور دو. ذرا غور تو کریں, کبھی سوچا ہے آپ نے؟ ہاں آیا ہے تو غسل دو نا بچے کو غسل دو, جا رہا ہے تو غسل میت دو. بلکہ جاتے ہوئے تو اتنا نجس ہو جاتا ہے کہ جو اسے ہاتھ لگاتا جاتا ہے اس پہ بھی شاور واجب ہوتا ہے. ذرا غور تو کریں. اپنے آپ کو فرعون سمجھنے والا, نمرود سمجھنے والا, اپنے آپ کو شداد و متکبر سمجھنے والا, ایگوٹزم کا غلام, ڈرٹی پالیٹکس کھیلنے والا جب مر رہا ہے تو اتنا نجس ہے کہ اگر درندے کو ہاتھ لگ جائے, نجس جانور کو ہاتھ لگ جائے تو غسل واجب نہیں ہوتا. یہ اتنا نجس ہو کے مرتا ہے کہ اس کو ہاتھ لگ جائے تو غسل واجب ہو جاتا ہے. ذرا سمجھے تو صحیح, سوچے گا. آپ شاور کیوں لے رہے ہیں؟ تاکہ بدبو نہ آئے. کبھی سوچیے گا, آپ کو فزیکلی خیال ہے شاور کا اور اسپرچولی شاور کا خیال نہیں ہے. یہ 5 وقت جو آپ سے منہ دھلوایا جا رہا ہے, ناک صاف کروائی جا رہی ہے, ماؤتھ واش کروایا جا رہا ہے, یا ایک آدھ دفعہ آپ کو غسل کروایا جا رہا ہے نماز کے لیے, کسی نماز کے لیے, دراصل تو اندر کا بھی تو شاور دلوانا ہے. یہ نماز اندر کا شاور دلوا رہی ہے کہ اوپر سے بدبو نہ آئے تو کم از کم اندر سے بھی بدبو نہ آئے. نماز پڑھو تاکہ اندر کی بدبو لوگوں کو خراب نہ کرے. کتنے موقعات ہیں ہم لوگ, کتنے موقعات ہیں ہم اپنی فزیکل نیڈز کے لیے. کھانے پینے میں میں سمجھتا ہوں جتنے امریکہ والے سفیسٹیکیٹڈ ہیں, ایسا کوئی دنیا میں ہوگا. ماشاءاللہ اچھی بات ہے, یہ اپریشیٹ بھی کرنی چاہیے. کوئی آؤٹ ڈیٹڈ چیز استعمال نہیں کرتے امریکہ والے. یہی سمجھنا چاہیے کہ آؤٹ ڈیٹڈ چیزیں روح کے لیے کیوں استعمال کر رہے ہیں. آج اپنے اماموں کے جملے سن لیجیے. ہمارے ائمہ سے پوچھا کہ نفس میں اور بدن میں نسبت کیا ہے, تو فرمایا ان نفس مطیعتک. ذرا غور کیجیے گا. سرکار فرماتے ہیں نفس ہے سوار اور بدن ہے سواری. میں آؤں آپ کے ہاں گاڑی سے, سپوز آ جاؤں, آپ نے کہا مولانا ذرا گاڑی دے دیجیے گا, ہم ذرا گیس بھر دیں, آئل چینج کروا دیں ذرا, اور مجھے آپ پوچھیں گے, میں بھوکا پیاسا یہاں بے ہوش ہو جاؤں, مثال کے طور. یہ کوئی عقل مندی تھوڑی ہے کہ گاڑی کی تو آپ اتنی ٹیک کیئر کر رہے ہیں, سواری پہ تو آپ مرے جا رہے ہیں. مولانا کی سواری ہے اور بیچارے مولانا کو 1 گلاس پانی کا نہیں دینا چاہ رہے. ہم اپنی لائف کے ساتھ یہی کر رہے ہیں. جو ہماری سواری ہے بدن, اس کے لیے 18 گھنٹے جاب کر رہے ہیں, اور جو نفس ہے سوار, اس کے لیے 17 رکعت پڑھنے میں بھی تکلیف ہو رہی دوسری تعبیر جو ہمارے علماء اخلاق نے کی ہے وہ بھی سمجھ لیجیے. دوسری تعبیر ہے, علماء اخلاق کہتے ہیں بدن ہے مقام, نفس ہے مکین. بدن جس پہ مرے جا رہے ہیں نا, یہ مکان ہے, اور مکین ہے نفس. آپ نے 5 لاکھ 7 لاکھ 9 لاکھ کا گھر خریدا, ٹھیک ہے, اور اپنی 5 سینٹ کی دوائی نہیں خریدی. کوئی عقل مند کہے گا کہ مکان کے لیے تو ملینز دیے جا رہے ہیں اور اپنی ذات کے لیے, مکین کے لیے 5 سینٹ خرچ نہیں کرنا چاہ رہے ہیں. ہم یہی کر رہے ہیں عموماً. اپنے مکان کے لیے تو ہم مرے جا رہے ہیں اور مکین کی صفائی کا کچھ خیال ہی نہیں رکھا. مکان صاف ہونا چاہیے, مکین صاف ہو یا نہ ہو اس کی ہم پرواہ نہیں کر رہے, حالانکہ یہ غلط بات ہے. وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. نمبر 1,
پہلی قسم سمجھ میں آ گئی، نفس امارہ جو اور کر رہا ہے۔ نمبر 2 وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، قرآن فرما قسم ہے اس نفس کی جو سرزنش کرتا ہے، بلیم کرتا ہے اس انسان کو، روکتا ہے برائیوں سے۔ اب آپ سمجھے ہوں گے، یہ کہتے ہیں نا آپ، میں گلٹی کانشیس فیل کر رہا ہوں، مجھ سے آپ کے حق میں غلطی ہو گئی۔ اب میں کیسے آپ کو بتاؤں کہ مجھ سے آپ کے حق میں غلطی ہو گئی؟ یہ جو گلٹی کانشیس ہے وہ نفس لوامہ ہے، جو اندر سے ملامت کرتا ہے، اشرف المخلوقات ہو کر جانوروں اور درندوں جیسی اوصاف سے متصف۔ اس کو کہتے ہیں نفس لوامہ، لوم سے۔ یلوم بالخیر والشر، یلوم بالشر، انسان کو ملامت کرتا ہے شر پر۔ یہ 2 قسمیں ہو گئی، یہ 2 قسمیں ہمارے لیے ہیں۔ تیسری قسم معصومین کے لیے ہے، سن لیجیے ذرا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، جہاں ہر قسم کا شیطان بازی ہار جائے اسے نفس مطمئنہ۔ طہر نفوسکم بالصلاۃ علی محمد وآل محمد۔ غری غیری، نفس مطمئنہ جو یہ کہے کہ الیہ تشوقت، تو دنیا مجھ علی کو ورغلانا چاہتی ہے، تو مجھے بہکانا چاہتی ہے۔ غری غیری، جا علی کے غیر کو دھوکہ دے، طلقتو کے سلاح، میں نے تعلق کے بغیر تجھے 3 طلاقیں دی۔ ظاہر یہ تو نہیں کہ کہیں پہلے تعلق میں رہی ہے اور آج طلاقیں دے رہا ہوں، یہ سمجھانے کے لیے کہا جاتا ہے، یہ سمجھانا ہوتا ہے کہ میری طرف تو نہیں آ سکتی۔ 3 طلاقوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تو طلاق باین ہے، تو مجھ پہ حرام ہے۔ یہ ذرا غور کیجیے گا، یہ ہے نفس مطمئنہ۔ اب ہماری کوشش کیا ہونی چاہیے؟ یہ آخر کلام میں آج بس یہاں رک رہا ہوں، جمعہ کے دن میں شرط زندگی یہیں سے آگے شروع کروں گا، یہاں رک رہا ہوں میں آج۔ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ایسی غذا کھائیں جس سے نفس امارہ کمزور ہو، نفس لوامہ کو طاقت ملے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ مثلا یہ میرے ایک دوست نے کہا، وہ بڑے شوقین ہیں گانے بجانے کے، میرے سامنے تو بڑے نیک ہیں، پیچھے میں نے سنا ہے ان کے گھر والوں نے اطلاع دی ہے کہ مجلس جاتے ہی وہ کہتے ہیں کہ گانے کے کیسے لگا دو، بس سیدھی لگا دو۔ انہوں نے اپنی بیگم سے کہا کہ مولانا کو نہ بتائیے گا، مگر ہے بات یہ کہ یہ گانا روح کی غذا ہے۔ تو میں نے اگلی مجلس میں کہہ دیا، ان کی بیگم نے بتا دیا، تو میں نے اگلی مجلس میں کہا کہ بعض میرے دوست کہتے ہیں کہ گانا روح کی غذا ہے، کیا ان کی روح کسی سینما میں بنی ہے یا اللہ کے خزانے میں بنی ہے؟ اگر روحیں اللہ کے خزانے میں بنی ہے تو قرآن غذا ہوگا، گانا کیسے غذا ہو سکتا ہے؟ یا تو آپ کی روح اتنی بری ہے، نعوذ باللہ۔ ٹھیک ہے نا؟ ایسا کام کیجئے جس سے وہ نفس امارہ کمزور ہو اور نفس لوامہ کو طاقت ملے، ایسا کام۔ سورہ یاسین پڑھیے، آیت الکرسی پڑھیے، اسم اعظم پڑھیے، درود شریف کی تسبیحیں پڑھیے، استغفار کی تسبیحیں پڑھیے، روزہ رکھیے، نماز ادا کیجیے، حج پہ جائیے، زکات دیجیے، خمس دیجیے۔ یہ ساری طاقتیں ہیں جو نفس لوامہ کو طاقت دیں گی اور نفس امارہ کو کمزور کریں گی۔ غیبت کریں، جھوٹ بولیں، بددیانتی کریں، ریومرز پھیلائیں، پراپیگنڈے کریں، حرام کھائیں، مشکوک کھائیں، بسم اللہ پڑھ کے حرام کو کھا لیں، یہ ساری وہ طاقتیں ہیں کہ جو نفس امارہ کو طاقتور کرتے ہیں۔ انشاءاللہ میں جمعہ کے دن بتاؤں گا کہ شیطان نے کہا جب کسی بندے میں 6 صفات پیدا ہو جاتی ہیں تو ہم پھر وہاں سے رخصت ہو جاتے ہیں، اس بندے کو اپنا نمائندہ بنا دیتے ہیں اس کمیونٹی کے اندر۔ بس یہاں پر ختم ہو گئی تقریر۔
اب آپ بے شک سوال کر لیجیے. یہ جمعرات کو اگلی مجلس اگلی جمعرات کو جو مجلس ہوگی وہ مجلس تو ہوگی جیسے عرض کیا جا چکا ہے. حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی وفات کا دن ہے، لہذا وہ یوم الحزن کے طور پہ پوری تقریر میں کروں گا بی بی کے اوپر. اور جمعہ کے دن بشرط زندگی ہمارا تزکیہ نفس کا پارٹ نمبر 2 آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. کوئی سوال ہے تو کر لیں کیونکہ چھٹی کی رات ہے. بس 1-2 سوال لے لیتے ہیں اور پھر آئے. زکوٰۃ